दुनिया में मुसलमानों की 4 बड़ी खिलाफतें रही हैं। खिलाफत राशिदा, उमैया खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत। ये नाम आपने बचपन से बार बार सुने हैं, लेकिन आखिर ये सारी खिलाफतें आई कहां से? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर इन सारी खिलाफतों में फर्क क्या था? इस पूरी हिस्ट्री को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर ये सारा इलाका फतह कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की पहली खिलाफत शुरू हुई, खिलाफत राशिदा, जिन्होंने सिर्फ 30 साल में रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश करके दुनिया का ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। पहली बार मुसलमान एक छोटे से मदीना के शहर से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बने, और मुसलमानों ने इंडिया से यूरोप के समंदरों तक ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई। खिलाफत राशिदा में खलीफा हमेशा मुसलमानों के मशवरे और वोटिंग से खलीफा बनता था। मतलब मुसलमान खुद अपनी पसंद से खलीफा को चूज करते थे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सब मुसलमानों की मर्जी से ही खलीफा बने थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त बात थी। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद यह सिस्टम दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुसलमानों के आखिरी खलीफा, जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से खलीफा बनाया था, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का शहजादा कहा था, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक दुनिया में बिल्कुल प्योर खिलाफत थी, जिसे आज खिलाफत राशिदा कहा जाता है। मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली खिलाफत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी। तो लेट्स काउंट। 2 साल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, 10 साल हजरत उमर की खिलाफत, 12 साल हजरत उस्मान की खिलाफत, 5.5 साल हजरत अली की खिलाफत और 6 महीने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 30 साल बनते हैं। और पता है अजीब बात क्या है? हजरत हसन दुनिया में मुसलमानों के वो आखिरी खलीफा थे जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपना खलीफा बनाया था। और हजरत हसन के बाद आज तक अरब दुनिया में कोई भी लीडर मुसलमानों की मर्जी से नहीं आया। आज तक मुसलमानों का हर लीडर सिर्फ अपनी ताकत और पावर की वजह से मुसलमानों का लीडर बना। और अरब दुनिया में आज तक खानदान की वजह से ही लीडर्स बनते हैं। जैसे ही मुसलमानों ने हजरत हसन को अपना खलीफा बनाया, उस वक्त मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर चल रही थी। और जंगे सिफ़ीन के बाद अब मुसलमानों की आपस में एक और बहुत बड़ी जंग का खतरा था। हजरत हसन नहीं चाहते थे कि मुसलमान दोबारा इसी तरह आपस में लड़े, और मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए हजरत हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी। और यहां से दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। हजरत हसन के बाद दुनिया में जो भी खिलाफत आई, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया, उन सब को अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह खिलाफत आम्मा कहा जाता है। मतलब आम खिलाफत, एक जनरल खिलाफत जो मुसलमानों के आम लीडर्स थे। हजरत हसन के बाद दुनिया में तकरीबन कोई 120 खलीफा रहे हैं, जिनमें कुछ बहुत जबरदस्त खलीफा थे, जैसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान तारीफ करते हैं। An important figure in Islamic history is Umar bin Abdul Aziz, who is from Khulafa ar-Rashidin, even though he's disconnected by time. और कुछ बहुत ही बेकार खलीफा थे, जैसे कि यजीद, जिससे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं। यजीद से हमें मोहब्बत नहीं है। जालिम हुक्मरान और बादशाह डिक्लेयर करते हैं। खैर, हजरत हसन के बाद दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। और अगले ऑलमोस्ट 100 साल तक उमैया खिलाफत ही मुसलमानों पर हुकूमत करती रही। उमैया खिलाफत में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और कुछ चीजें बहुत बुरी। अच्छी चीज ये थी
کہ خلافت کا سائز اور بھی زیادہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مسلمان پہلی بار یورپ کے اندر گھسے اور اسپین کو فتح کر لیا، اور دوسری طرف مسلمانوں نے ہندوستان کے علاقے سندھ کو بھی فتح کیا، اور اس پورے دور میں کوئی بھی دوسری امپائر مسلمانوں کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکا۔ امیہ خلافت کے سب سے بیسٹ خلیفہ کو آج دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن امیہ خلافت کے تقریباً 100 سالوں میں کچھ بری چیزیں بھی ہوئی۔ سب سے برا واقعہ جو اس خلافت میں ہوا وہ تھا آف کورس کربلا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور آگے جا کر امیہ خلافت کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک یہی کربلا کا واقعہ تھا، کیونکہ اسی واقعے کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی بنو امیہ کو معاف نہیں کر سکے۔ دوسری بری چیز امیہ خلافت میں یہ تھی کہ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہمیشہ مسلمانوں کی مرضی سے آتا تھا اور مسلمان خود اپنا خلیفہ چوز کرتے تھے، لیکن امیہ خلافت نے یہ نظام بدل دیا۔ امیہ خلافت میں صرف ایک ہی خاندان کے لوگ خلیفہ بن سکتے تھے، اگر کوئی اور مسلمان جتنا بھی نیک اور ٹیلنٹڈ ہو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا تھا، خلیفہ صرف بنو امیہ خاندان سے ہی بن سکتا تھا۔ اور تیسری بری بات یہ تھی کہ امیہ خلافت ایک بہت ہی عربوں کی خلافت تھی، مطلب اتنی بڑی خلافت ہونے کے بعد بھی جہاں دنیا کی بہت ساری قومیں رہتی تھی، امیہ خلافت صرف عربوں کو ہی امپورٹنس دیتی تھی۔ عربوں کے پاس ہی ساری بڑی جابز تھی، عرب ہی فوج کے جنرلز تھے، اور ایون بنو امیہ کے شہزادوں کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ وہ کسی بھی شہر میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے الگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، جس طرح آج سعودی اور یو اے ای کے شہزادے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس یہاں رہنے والی باقی قومیں بنو امیہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہی چیزوں کی وجہ سے بنو امیہ کمزور ہونے لگے، اور امیہ خلافت کا سب سے برا خلیفہ تھا آف کورس یزید۔ بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا خلیفہ آیا تھا جس نے اس خلافت کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس خلافت میں رہنے والے باقی قوموں کو بھی رائٹس دیے تھے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن صرف 2-2.5 سال کی چھوٹی سی خلافت کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ سکولرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں انہی کے خاندان والوں نے زہر دے کر شہید کیا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز صرف 39 سال کی ایج میں فوت ہوئے تھے۔ آخر انہی ساری چیزوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ بنو امیہ خلافت کے خلاف ہونے لگے۔ میں ان بادشاہوں کو نہیں مانوں گا۔ اور آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک دوسرے خاندان نے بنو امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوت کرنا شروع کی، اور اس خاندان کا نام تھا عباسی خاندان۔ عباسی خاندان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عباسی خاندان نے امیہ خلیفہ کو بری طرح ہرا دیا۔ امیہ خلیفہ عباسیوں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا، لیکن آخر عباسیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے بہت ہی بے رحمی سے مار ڈالا، اور کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عباسیوں نے خلیفہ کی زبان کاٹ کر اسے بلیوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد عباسی خاندان نے بنو امیہ خاندان کے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا، سوائے ایک شہزادے کے جو کسی طرح عباسیوں سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور بھاگتے بھاگتے یہ شہزادہ اسپین پہنچا، اور اسپین میں اس شہزادے نے اپنی ایک نئی امپائر بنائی۔ لیکن اسپین میں یہ کوئی خلافت نہیں تھی، بس ایک مسلمانوں کی امپائر تھی، لیکن اس اسپین کو یاد رکھیں آگے اس کا نام دوبارہ آنے والا ہے۔ تو اس طرح اس سب سے 100 سال پہلے جو خلافت امیہ خاندان نے اپنی طاقت سے لی تھی، اب ایک اور خاندان عباسی خاندان نے یہ خلافت ان سے چھین لی، اور یہاں سے مسلمانوں میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت، اور اگلے کئی 100 سال تک عباسی خلافت ہی مسلمانوں پر راج کرتی رہی۔ عباسی خلافت میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی اور کچھ چیزیں بہت بری۔ عباسی خلافت کی اچھی باتیں یہ تھی کہ عباسی خلیفہ علم اور نالج کے پیچھے بالکل پاگل تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، بیت الحکمہ
the house of wisdom. और यहीं से मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। इसीलिए आज अब्बासी खिलाफत के दौर को ही द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसके अलावा अब्बासी खिलाफत बनु उमैया की बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब अब्बासी सिर्फ अरबों को ही इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि दुनिया में जो भी टैलेंटेड बंदा होता था, अब्बासी खिलाफत उसे सिटीजनशिप देती थी और उसे सपोर्ट भी करती थी, जिस तरह आज यूरोप और अमेरिका में होता है। International students in the US. और अब्बासी खिलाफत की एक और अच्छी बात यह थी कि इस खिलाफत में इस्लाम की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं, जैसे कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, बल्कि हदीस की सारी बड़ी किताबें ही अब्बासी खिलाफत में लिखी गईं। और अब्बासी खिलाफत में मुसलमानों के पास जितना पैसा और ताकत थी, वो मुसलमानों को दोबारा उसके बाद कभी नहीं मिल सकी। अब्बासी खिलाफत के सबसे बेस्ट खलीफा को आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान याद करते हैं और उनका नाम था खलीफा हारून अल रशीद। लेकिन अब्बासी खिलाफत की कुछ बुरी चीजें ये थी। अब्बासी खिलाफत में भी बिल्कुल बनु उमैया की तरह एक ही खानदान का बंदा खलीफा बन सकता था, चाहे कोई और जितना भी टैलेंटेड और नेक क्यों ना हो। खलीफा सिर्फ अब्बासी खानदान का बंदा ही बन सकता था। मुसलमान अपनी पसंद से खलीफा चूज नहीं कर सकते थे। अब्बासी खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि उन्होंने अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिए इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर्स को शहीद करवाया। जैसे कि एक अब्बासी खलीफा ने इमाम अबू हनीफा को जहर देकर शहीद किया था। इमाम अहमद बिन हंबल को इतने कोड़े लगवाए थे कि वो बेहोश हो गए। और इमाम मालिक को भी अब्बासी खलीफाओं ने टॉर्चर किया। और सिर्फ यही नहीं, अब्बासियों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लाखों मुसलमानों को शहीद किया। तीसरी बात अब्बासियों की बुरी ये थी कि अब्बासी खिलाफत मुसलमानों की एम्पायर को और आगे नहीं बढ़ा सके। मतलब अब्बासियों को इतनी बड़ी खिलाफत मिली थी, जिसके बाद आने वाले वक्तों में यही खिलाफत अंदर से ही टूटती रही। आखिर 200 साल के बाद अब्बासी खिलाफत के साथ भी वही हुआ जो हमेशा होता है। हर तरफ अब्बासियों के खिलाफ बगावतें होने लगी और आखिर अब्बासी खिलाफत टूट गई। और यहां से मुसलमानों में एक नया खानदान सामने आया, फातिमी खानदान, जिन्होंने इस सारे इलाके पर अपनी एक नई खिलाफत बनाई, फातिमी खिलाफत। मतलब पहली बार दुनिया में एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में मुसलमानों के एक ही टाइम पर 2 खलीफा थे। अब्बासी सुन्नी खलीफा थे और फातिमी इस्माइली शिया खलीफा। पर वेट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन दोनों खलीफाओं को देखकर स्पेन के मुसलमान बादशाह ने सोचा कि अगर ये सब खलीफा बन सकते हैं तो मैं यहां क्यों ऐसे बैठा हूं। तो अचानक एक दिन स्पेन के बादशाह ने भी ऐलान किया कि आज के बाद मैं भी एक खलीफा हूं। आज से मैं भी एक खलीफा हूं। और उसने हुक्म दिया कि कल से अगर किसी ने भी मुझे खलीफा नहीं बुलाया, मैं उसे मार डालूंगा। तो अब दुनिया में एक ऐसा अजीब टाइम था कि एक ही टाइम पर दुनिया में 3 खलीफा थे। अब्बासी खलीफा, फातिमी खलीफा और उंदरस का खलीफा। लेकिन स्पेन का खलीफा बहुत ही छोटा सा खलीफा था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बड़ा खलीफा बन सके। इसीलिए कुछ ही अरसे बाद स्पेन की खिलाफत खत्म हो गई, जिसके बाद दुनिया में 2 खलीफा बाकी रहे, फातिमी और अब्बासी खलीफा। और इन दोनों की आपस में बहुत खतरनाक रेस चल रही होती थी और हर तरफ बहसें होती थी कि इन 2 खलीफा में से कौन सा खलीफा बाकी रहेगा। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद ये सारी बहसें खत्म हो गई, क्योंकि फातिमी खिलाफत के हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे और आखिर एक आदमी ने आकर इस खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस आदमी ने फातिमी खिलाफत के अंदर खड़े होकर ऐलान किया कि आज के बाद हम फातिमी खलीफा को नहीं बल्कि अब्बासी खलीफा को भी अपना असल खलीफा मानते हैं। और इस आदमी को आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो अब सलाहुद्दीन की वजह से अगेन दुनिया में एक ही खलीफा बाकी रहा, अब्बासी खलीफा। लेकिन अब यहां वो पुराने हालात नहीं थे और अब्बासी खिलाफत वो ग्रेट खिलाफत नहीं थी, बल्कि अब्बासी खिलाफत अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी। मतलब खलीफा सिर्फ बगदाद में बैठा हुआ होता था और उसके पास ज्यादा कोई ताकत नहीं थी। तो अब जब मुसलमानों का कोई भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग खलीफा नहीं था, इस बात का फायदा खिलाफत से बहुत दूर मंगोलिया के एक आदमी ने उठाया,
جو اب مسلمانوں کے ساتھ وہ کرنے والا تھا جس کا اب تک مسلمانوں نے تاریخ میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی کا نام تھا تیموجن اور یا چنگیز خان۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک مسلمان علاقے کو تباہ کرنا شروع کیا، اور آخر اسی چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان مسلمانوں کو کرش کرتے کرتے عباسی خلافت کے کیپٹل بغداد پہنچا اور بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور اس بات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان چھوٹی آنکھوں والے ترکوں سے نہیں لڑتے جن کے چہرے چمڑے کی طرح فلیٹ ہوں گے اور جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ منگولوں کی فوج بغداد کی گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور شہر کے اندر عباسی خلافت کا آخری خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، خلیفہ المعتصم۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کی طرف ایک بہت ہی بے عزتی والا لیٹر بھیجا جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ او خلیفہ، اچھے بچے بنو اور میرے سامنے سرنڈر کر دو، ورنہ میں تمہارے پورے شہر کو آگ لگا دوں۔ لیکن آف کورس خلیفہ نے سرنڈر نہیں کیا، میں کسی بھی حال میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ جس کے بعد منگولوں کی فوج بغداد کے اندر گھسی اور بغداد کی ایک ایک چیز کو آگ لگانے لگی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور بغداد کی ہر کتاب کو بغداد کے دریا میں پھینک دیا۔ لیکن ہلاکو خان یہاں رکا نہیں، بلکہ اس کی فوج عباسی خلیفہ کو گھسیٹ کر ہلاکو خان کے سامنے لائی اور پھر اس آخری خلیفہ کو ایک کارپٹ کے اندر رول کر کے خلیفہ کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے اور اس طرح آخری عباسی خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنا لازمی ہے، یہ والا خلیفہ المعتصم مسلمانوں کا پہلا اور آخری خلیفہ تھا جسے ایک نان مسلم بادشاہ نے شہید کیا تھا، اور اس طرح آخر 500 سال کے بعد عباسی خلافت ختم ہو۔ اب سوچیں، اس سے کچھ سال پہلے دنیا میں ایک ہی ٹائم پر 3 خلیفہ تھے، اور اب حالات ایسے تھے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ لیکن ویٹ، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہلاکو خان بغداد کو تباہ کر رہا تھا، عباسی خاندان کا ایک شہزادہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور پھر عرب کے گرم ڈیزرٹ میں چل چل کر کسی طرح ایجپٹ پہنچا، جہاں ایجپٹ کے لوگوں نے خلافت ختم ہونے کے 6 سال بعد اس آدمی کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنایا، اور اس طرح ایک بار پھر عباسی خلافت شروع ہوئی۔ لیکن یہ وہ پرانی خلافت نہیں تھی، یہ خلیفہ بس ایک عام آدمی تھا جسے خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا تھا اور ایک گھر اور کچھ نوکر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس خلیفہ کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں تھی، جو مملوک بادشاہ کہتا تھا خلیفہ کو وہی کرنا ہوتا تھا۔ مطلب خلیفہ کا جو یہ ٹائٹل تھا، یہ بہت ہی ایک کمزور نام بن چکا تھا اور دنیا میں اس ٹائٹل کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن بہت جلد حالات بدلنے والے تھے، کیونکہ اس سب سے بہت دور ترکی میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اور اس چھوٹے سے قبیلے کے لیڈر کا نام تھا سلطان عثمان خان۔ اور اسی قبیلے نے آگے جا کر خلافت کے ٹائٹل کو دوبارہ عزت دی، اور یہی قبیلہ آخر مسلمانوں کی آخری خلافت بنی، جس کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ آہستہ آہستہ عثمانیہ سلطنت ترکی میں پھیلنے لگی، لیکن عثمانیہ سلطنت پہلے ہی دن سے کوئی خلافت نہیں تھی، بلکہ شروع میں یہ صرف ایک سلطنت، ایک ایمپائر تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سلطنت بڑھنے لگی، عثمانیہ سلطنت مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی ایمپائر بنی، اور عثمانیہ سلطنت نے بڑی بڑی جنگوں کے بعد دنیا کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ ایون مکہ اور مدینہ بھی عثمانیہ سلطنت کے کنٹرول میں آئے۔ لیکن عثمانیہ سلطنت ایک خلافت تب بنی جب سلطان سلیم نے ایجپٹ کو فتح کیا،
اور وہاں سلطان سلیم کو ایک بندہ ملا, اسی عباسی خلیفہ کا پوتا جو اس سے بہت سال پہلے ہلاکو خان سے بھاگ کر ایجپٹ آیا تھا. تب سے لے کر اب تک عباسی خلیفہ ایجپٹ میں ہی رہتے تھے, لیکن یہ صرف نام کے خلیفہ تھے اور طاقت ان کے پاس بالکل زیرو تھی. سلطان سلیم کو جب اس کا پتا چلا, وہ سیدھا اس خلیفہ کو اپنے ساتھ واپس اپنے کیپٹل کانسٹینٹینوپل لے کر گئے اور وہاں اس عباسی خلیفہ کو حکم دیا کہ اپنی خلافت چھوڑ دو اور مجھے پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ بنا. تو آف کورس عباسی خلیفہ اور کر بھی کیا سکتا تھا, اس نے اپنی خلافت چھوڑ دی اور عثمانیہ سلطان کو مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر کیا. اور اس طرح ہسٹری میں پہلی بار خلافت عربوں سے نکل کر ترک سلطان عثمانی سلطان کے پاس آئی, کیونکہ عثمانیہ سے پہلے ہر خلافت ایک عرب خلافت تھی. اور یہاں سے عثمانیہ سلطنت کا نام ہمیشہ کے لیے بدل گیا اور اس کو ایک نیا نام ملا, عثمانیہ خلافت. اب اگر تھوڑا غور سے دیکھا جائے, مسلمانوں کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ خلافت عربوں کو ملے یا ترکوں کو, خلیفہ بس مسلمان ہونا چاہیے. لیکن آگے جا کر کچھ لوگوں نے عربوں کے دل میں یہ ریسزم ڈالا کہ خلیفہ صرف اور صرف ایک عرب ہی ہو سکتا ہے, جسے ہم آگے ڈسکس کریں گے. خیر, عثمانیہ سلطنت اب ایک خلافت بن چکی تھی اور اس خلافت میں بھی باقیوں کی طرح کچھ اچھی چیزیں تھیں اور کچھ بہت بری چیزیں. عثمانیہ خلافت کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ خلیفہ کا یہ ٹائٹل ہلاکو خان کی تباہی کے بعد صرف ایک ٹائٹل تھا جس کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں تھی اور خلیفہ کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی تھی. لیکن عثمانیہ نے آ کر دوبارہ اس خلافت کے نام کو عزت دی. مطلب عثمانیہ خلیفہ ہی پوری دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا تھا. عثمانیہ خلافت کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ ان سے پہلے کوئی بھی خلافت یورپ کے سینٹر تک نہیں پہنچی, لیکن عثمانیہ خلافت مسلمانوں سے زیادہ یورپ کے علاقے فتح کرتی تھی اور انہوں نے پہلی بار یورپ کے یہ سارے علاقے بھی فتح کیے تھے. اور آخر سب سے بڑی بات عثمانیہ خلافت کی یہ تھی کہ آخری وقت میں بہت کمزور ہونے کے بعد بھی انہوں نے فلسطین کو آخری ٹائم تک سرنڈر نہیں کیا. عثمانیہ سلطنت کا سب سے بڑا اور طاقتور بادشاہ تھا سلطان سلیمان, جسے آج تک یورپ میں سلیمان the Magnificent کہا جاتا ہے. لیکن عثمانیہ میں ایک اور خلیفہ بھی بہت بہادر آدمی تھا جس کا نام مینشن کرنا لازمی تھا. عثمانیہ کا آخری بڑا سلطان سلطان عبد الحمید. لیکن عثمانیہ خلافت میں آف کورس بری چیزیں بھی تھیں. پہلی بری بات یہ تھی کہ عثمانیہ خلافت نے ایک عجیب سا قانون بنایا تھا کہ جو بھی عثمانی شہزادہ خلیفہ بنے گا وہ بادشاہ بنتے ہی اپنے سارے بھائیوں کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو مار ڈالے گا, چاہے ان بھائیوں نے کوئی غلطی یا بغاوت کی بھی نہ. اس قانون کی وجہ سے ایک عثمانیہ خلیفہ نے اپنے 19 بھائیوں کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا تھا. عثمانیہ خلافت کی دوسری بری بات یہ تھی کہ اس خلافت کے پہلے اور آخری خلیفہ تو بہت طاقتور خلیفہ تھے, لیکن بیچ کے کچھ خلیفہ بہت ہی کمزور لوگ تھے. کچھ شرابی تھے, کچھ وومنائزرز تھے اور کچھ تو بالکل پاگل ہی تھے. یہ بیچ کے کچھ خلیفہ صرف اپنی عیاشیوں میں رہتے تھے اور ساری خلافت ان کی بیویاں یا مائیں چلاتی تھی. اسی لیے ایک پاورفل خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کو بہت نقصان ہوا تھا. اور آخر میں سب سے برا کام جو عثمانیہ خلافت نے کیا تھا وہ اتنا برا کام تھا کہ آج تک مسلمان اس کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ گئے, اور وہ یہ تھا کہ عثمانیہ خلافت نے پرنٹنگ پریس کو حرام کہا تھا. پرنٹنگ پریس ایک مشین تھی جو عثمانیہ خلافت کے دور میں یورپ میں ایجاد ہوئی تھی, اور یہ اتنی خطرناک مشین تھی کہ اس سے پہلے ایک آدمی ایک دن میں صرف 40 پیجز لکھ سکتا تھا, لیکن اب پرنٹنگ پریس کی مشین سے وہی آدمی ایک ہی دن میں 4000 پیجز پرنٹ کر سکتا تھا, جو ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی. لیکن عثمانیہ خلافت کے خلیفہ اور علماء نے اس ٹیکنالوجی کو حرام کہہ دیا, جس سے آف کورس یورپ میں کروڑوں کتابیں پرنٹ ہونے لگی اور مسلمان اسی طرح اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی کتابیں لکھتے رہے. تو آف کورس یورپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل گیا اور مسلمان پیچھے رہ گئے. عثمانیہ خلافت کو آخر 300 سال کے بعد ہوش آیا کہ پرنٹنگ پریس کوئی حرام چیز نہیں بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ مشین ہے, لیکن افسوس اس وقت تک بہت دیر ہو چکی. یورپ مسلمانوں سے سائنس میں 300 سال آگے نکل چکا تھا
اور اسی کی وجہ سے آج تک مسلمان یورپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اگین یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ایک ہی خلافت بالکل پیور خلافت تھی، اور وہ تھی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد ہر خلافت میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے اور کچھ بہت برے کام ہوئے۔ خیر، عباسی خلافت کے بعد اب عثمانیہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور یہ عثمانیہ خلافت اگلے 400 سال تک مسلمانوں کی اکیلی ایک ہی خلافت رہی۔ لیکن 400 سال کے بعد اب خلافت پر اس کا آخری دور آنے والا ہے، کیونکہ 400 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ کے شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے، ورلڈ وار 1۔ ورلڈ وار 1 میں عثمانیہ خلافت اور جرمنی ساتھ مل کر اس وقت کی سپر پاور برٹش امپائر کے خلاف لڑ رہے تھے، اور عثمانیہ خلافت اس ورلڈ وار 1 میں اتنی بہادری سے لڑی تھی Ottoman entry into the war کہ ایک جنگ میں عثمانیہ خلافت نے برٹش امپائر کی 5.5 لاکھ کی فوج کو بری طرح ہرا دیا۔ آخر عثمانیہ خلافت سے تنگ آ کر برٹش امپائر نے عثمانیہ خلافت کو توڑنے کا ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ عثمانیہ خلافت کے اندر ہی رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو اس پلان کے لیے سب سے پہلے برٹش امپائر عربوں کے پاس گئے، خلافت صرف تم عربوں کی ہونی چاہیے، اور ان سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کے اصل خلیفہ تو تم عرب تھے، اور اب پچھلے 400 سال سے یہ ترک خاندان خلیفہ ہونے کی ایکٹنگ کر کے تم پر راج کر رہے ہیں۔ اگر تم عرب عثمانیہ خلافت کے خلاف ہماری مدد کرو گے تو ہم ترکوں کے اس عثمانیہ خلافت کو ختم کر کے تم عربوں کو دوبارہ مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے۔ اور اس کام کے لیے برٹش امپائر نے ایک عرب خلیفہ بھی ڈھونڈا، مکہ میں رہنے والا ایک اسکالر شریف حسین۔ اس سے پہلے عربوں کے دل میں ترکوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں تھی، لیکن یہاں پر برٹش امپائر نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے عربوں کے دلوں میں یہ ریسزم پیدا کیا، جس طرح آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے شیعہ سنی والے مسئلے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو بھی ہو، آخر عربوں نے عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کر دی اور برٹش امپائر کا ساتھ دیا، اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی عثمانیہ خلافت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی عثمانیہ خلافت ختم ہوئی، 700 سال کے بعد مسلمانوں پر دوبارہ ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ پچھلی بار خلافت چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ختم کی تھی، اور اب خلافت برٹش امپائر نے ختم کر دی تھی۔ عثمانیہ خلافت کے ٹوٹنے کے بعد عربوں نے برٹش سے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے، اپنا وعدہ پورا کرو اور ہمیں خلیفہ بناؤ۔ لیکن یہ سن کر برٹش امپائر ہنسنے لگے۔ کون سی خلافات؟ کس چیز کی خلافات؟ یہاں پر عربوں کو سمجھ آئی کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرینک ہوا ہے، اور انہیں سمجھ آئی کہ اصل میں برٹش امپائر خلافت کے نام کو ہی ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی لیڈر دنیا کے مسلمانوں کو یونائٹ نہ کر سکے اور مسلمان ہمیشہ کے لیے آپس میں ڈیوائیڈڈ رہے۔ اس آدمی کو غور سے دیکھیں، اس کا نام ہے ہارون عثمانوگلو۔ آج اگر عثمانیہ خلافت زندہ ہوتی تو یہ آدمی عثمانیہ خلافت کا خلیفہ ہوتا، کیونکہ یہ خلیفہ سلطان عبدالحمید کا پوتا ہے۔ تو اس طرح آج سے 100 سال پہلے وہ خلافت جو پچھلے 1300 سال سے دنیا میں کہیں نہ کہیں چل رہی تھی، آج سے 100 سال پہلے ختم کر دی گئی، اور آج 100 سال کے بعد میں خلافت کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ تھی دنیا کی ہر خلافت کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ خلافت کے نام کو دنیا سے ختم کرنے کے بعد انگریزوں نے پورے عرب دنیا میں ہر جگہ اپنے پپٹس بٹھائے، جو آج تک اسی طرح اپنی جگہ بیٹھے ہوئے۔ سبسکرائب